खाकनशीं केस नंबर 17 राइटर दानिया ताहिर। मुझे इतना मज़ा क्यों आ रहा है? गुलाला उस शेल्फ पर चढ़कर बैठ गया। झूठे मुनाफिक और हाँ हराम खाने वालों को सिर्फ मज़ा ही आता है ज़िंदगी में। गुलाला ने ट्रे में कप उठाए। मीर हाकिम हंसने लगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सोचा नहीं था कि इतना मज़ा आने वाला है। तुमसे शादी करके और सच बताऊँ तो ये सब मेरा प्लान नहीं है, ये खुद ब खुद हो रहा है। वो बिस्किट मुंह में रखता हाथ झाड़ता बोला। गुलाला ने निगाह फेर ली। वो मुड़ी और दूसरी चीज़ें उठाने लगी। सोच रहा हूँ आज इन सबको यहीं रोक लूँ। अच्छी बीवी बनने का थोड़ा बहुत नाटक हो जाए, क्या ख्याल है? वो पुरसोच सा बोला जबकि गुलाला ने मुड़कर उसकी सूरत देखी। आपको लग रहा है आपकी इन ओछी हरकतों से मैं टूट जाऊँगी या ये हराम खाऊँगी? वो प्लेट में से बिस्किट उठाकर फेंक गई। तो सोच रहा है आपकी और आपकी सोच को गलत साबित करना आता है मुझे। आप सब कर सकते हैं, लेकिन जिसका फैसला मैं कर चुकी हूँ मुझे उससे हटा नहीं सकते। चाहे यहाँ से सर ना खाएं। वो घुरा कर उससे दूर हो गई। यही तो तुम्हारी अदाएं दिल पर उतर रही हैं। वल्लाह कमाल है लड़की तो। फ्लाइंग किस उसे देता शेल्फ से उतरा। तुम देखो गुलाला, तुम्हारी अकड़ तो कैसे निकालता हूँ। मालूम नहीं तुम इतनी अकड़ कर मेरे अंदर का जानवर जगा रही हो जो काफ़ी बेरहम और जालिम है। वो अचानक के उसकी कमर पर अपने बाजू की गिरफ्त बनाता उसके कान के नज़दीक वाला था। उसकी गर्म सांसों ने गुलाला के कान दबा दिए थे। तुम्हें मेरे साथ मुकाबला नहीं करना चाहिए, और अगर इरादा बना ही चुकी हो तो चलो फिर मज़े लेते हैं। वो उसके कान पर काट कर फिर उसी जगह जल्दी से प्यार करके दूर हुआ, क्योंकि गुलाला ने ग्लास उठा लिया था। उसकी आंखें भीग गई थी क्योंकि वो काट ही इस तरह गया था। वो बाहर निकल गया और गुलाला को लगा उसके सब्र और ज़ब्त के इम्तिहान है ये। वो सामान ट्रे में लेकर बाहर ले आई। सब कुछ सर्व करने लगी। सब कुछ सर्व करके वो खुद साइड पर बैठने लगी कि मीर हाकिम की आवाज़ पर उसकी जानिब देखा। गुलाला, मेरे पास यहाँ आ जाओ, और तुमने तो कुछ खाने के लिए दिया ही नहीं। वो बोला तो गुलाला ने एक सांस खींचा। जाओ गुलाला, अरमान ने कहा तो गुलाला उसके पहलू में बैठ गई। मीर हाकिम हल्का सा मुस्कुराया और फिर अपने हाथ से सैंडविच उठा के उसके मुंह की जानिब किया। वो नहीं खाना चाहती थी ये सब। वो क्यों खाती है हराम? वो इतनी बेबसी वो इतनी बेबस नहीं थी कि उसके लिए हराम हलाल हो जाता। उसकी बेबस आंखों में इस तरह पानी भरा कि मीर हाकिम का हाथ वहीं रुक गया। वो उसे देखने लगी। बुरी आंखों में से आंसू टपक कर गाल पे गिर रहे थे, लेकिन वो कुछ इस तरह बैठी थी मीर हाकिम के अलावा सब उसकी एक साइड ही देख सकते थे। मीर हाकिम ने खामोशी से सैंडविच वापस रख दिया। गुलाला सीधी हो गई। क्या हुआ? सबके मुंह पर यह सवाल बनता ही था। शायद अभी खाना खाया है ना? ना खाना चाहे वो संजीदगी से बोला। तुम खाओगे तो बेटा खा लेगी। शादी भी बोली। नहीं, फ़िलहाल ज़रूरत नहीं, वो सुकून से बोला। आप लोग यहीं रुक जाएं। उसकी बात पे जो गुलाला के दिल में हल्का सा ख्याल आया था कि कुछ इंसानियत है इसके सीने में, जाता रहा। अरे मेरी जान, मैं रुक जाती हूँ, बेजान बोली। शादी और माही घर चली गई। वो कहकर दोबारा खाने लगी। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। बस बीजान, मैं तो कहता हूँ आप हमारे पास आ जाएं। अच्छा, हमारी हवेली की रौनक को तुम अपने पास रख रहे हो? अरमान मुस्कुरा कर बोला तो मीर हल्का सा मुस्कुराया। बाकी सब भी हंसी। गुलाला चुपचाप बैठी थी जैसे खामोश तमाशाई हो। कुछ देर वो लोग बैठे रहे और फिर थोड़ी देर बाद अरमान खड़ा हो गया। बीजान, पोते के पास रहने की खुशी में बेटे को ना भूल जाना। अरमान जैसे उन्हें याद दहानी करा रहा था। बीजान दबा दबा हंसने लगी और फिर सर हिला दिया। हाँ हाँ, याद है तेरी बात। खैर से तुम्हारा ताया शादी कर रहा है, बीजान ने कहा तो एकदम गुलाला ने बाप को देखा। वो हंसी से नज़र चुरा गया। ओहो! मीर हाकिम उठा और उसके गले लग गया। गुलाला बाप को देखती रह गई। मीर हाकिम हंसता रहा। मालूम नहीं क्यों सबको मजाक लग रहा था, लेकिन गुलाला को वो हंसी तंजिया महसूस हो रही थी, जैसे वो जानबूझकर अरमान पर हंस रहा हो। कुछ देर खुशगपियाँ शुगर लगा और उसके बाद अरमान, शादी और माही वहाँ से चले गए।
ارمان نے اب رخ شہر کی جانب کرنا تھا۔ وہ آدھے راستے سے گلالہ کے خیال سے لوٹا تھا، پھر بی جان اور ان لوگوں کے ساتھ یہاں آ گیا۔ اب وہ بے فکری سے سرتاج کا پتہ صاف کرتا اور پھر سکون سے شادی کر لیتا، جبکہ دوسری طرف بی جان کی گود میں سرک کے وہ گلالہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ معلوم نہیں اس وقت اس کی آنکھوں کی بے بسی پر اسے وہ کھلا نہ سکا، جبکہ نہ ہی اسے کوئی کنسرن تھا اور نہ ہی کچھ اور، بس وہ حرام لقمہ اسے دے نہیں سکا۔ بی جان معلوم نہیں کیا بول رہی تھی، اس کی نگاہ گلالہ پر تھی، اور پھر وہ ان دونوں کو وہاں چھوڑ کے کمرے میں چلی گئی۔ میر تو میری بات سن بھی رہا ہے؟ بی جان بولی تو میر حاکم ہنس پڑا۔ سن چکا ہوں ساری ہدایتیں، کہ اچھے سے رہو تو گلالہ بہت اچھی ہے ان کی۔ بی جان اب آپ سونے چلیں۔ ارے نہیں، عشاء کی نماز پڑھ کر سوں گی۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑے مجھے بتائیے۔ نہیں، بس پانی چاہیے تاکہ دوائی لے لوں۔ وہ اپنا بیگ سنبھالتی بولے تو میر حاکم ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں گیسٹ روم تک لایا اور اس کے بعد کچھ دیر وہاں رکا اور پھر چلا گیا۔ اس کے فون پر رنگ ہوئی، اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم کل کا ٹائم سیٹ کر لو۔ نہیں نہیں، 20-30 لاکھ کی نہیں، میں 50 لاکھ لگاؤں گا، اس نے مصروف سے انداز میں کہا۔ گلالہ جو نماز پڑھ کر جائے نماز طے کر رہی تھی، ہاں اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس نے جائے نماز ملازمہ سے لیا تھا کیونکہ میر کو بھی اسے جائے نماز پڑھتے دیکھ حیرانگی ہوئی تھی۔ 50 لاکھ سے کم میں بات نہیں بنے گی مجھے اب آج کل میں دیکھنی ہے میری قسمت کا حال کیا ہے، اس نے کہا تو نگاہ گلالہ پر تھی جو کھڑکی کے پاس بیٹھ گئی اور باہر آسمان کو دیکھنے لگی۔ باہر ہوا کافی تیز تھی، درخت جھولتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، لیکن ان کھڑکیاں بند ہونے کی بنا پر اندر ہوا نہیں آ رہی تھی۔ میر حاکم نے سگریٹ جلائی اور اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کس قسم کا انسان ہوں؟ انداز سنجیدہ تھا، اور اگر وہ محسوس کرتی تو پہلے سے کافی مختلف، کچھ الجھا ہوا سا انداز۔ منافق، جواری، نشئی، شرابی اور دنیا کے سب سے برے انسان، جس کے ساتھ سانس نہیں لیا جا رہا مجھ سے ایک لمحہ بھی۔ گلالہ تو یکدم پھٹی۔ معلوم نہیں کس احساس کے تحت وہ یہ سوال کر گیا۔ میر حاکم ہلکا سا مسکرایا۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو، وہ بولا۔ کیا مطلب ہے؟ گلالہ سمجھی نہیں۔ مطلب تمہیں اچھے سے سمجھا دوں گا۔ وہ اس کی کلائی پکڑ کے اسے کھینچ کر ٹیرس میں لے گیا۔ میر حاکم یہ کیا پاگل پن ہے؟ اس نے ٹیرس کا دروازہ بند کر دیا اور سکون سے سگریٹ پینے لگا۔ مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے اندر جانا ہے۔ اتنی ٹھنڈ میں وہ جھرجھری سی لیتی اپنے بازوؤں کو سمیٹتے ہوئے بولی۔ شرٹ اتارو، میر حاکم نے کہا۔ گلالہ نے ایک قدم دور لیا۔ کیا ہوا؟ شرابی انسانوں والے کام کرتے بھی نہیں۔ اتارو ورنہ پھاڑ دوں گا۔ وہ معلوم نہیں کس غصے میں تھا۔ میر حاکم مجھے سردی لگ رہی ہے، ضروری ہے آپ کا مجھے ہر روز اذیت دینا؟ اب وہ خود بے بسی سے بولی تھی، جبکہ میر حاکم کا دماغ پلٹا کھا چکا تھا۔ خیر ہے، تمہارے ساتھ میں بھی یہاں ہوں۔ اس نے اپنی شرٹ اتار کے اس کے منہ پر ماری، جسے وہ اس کی اور اپنی جان نہیں کر دینا چاہتا۔ غصہ اس کے دماغ پر سوار تھا، جسے خود بھی سمجھ نہیں آ پا رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ پاگل ہیں آپ، وہ چلا اٹھی۔ تم ایسے نہیں مانو گی۔ میر حاکم نے اس کا دوپٹہ کھینچا۔ میر اندر چل کر لیں پلیز، وہ اس کی بات پر روتی بولی، لیکن میر حاکم اڑ کر کھڑا تھا۔ گلالہ کی ناک، ہاتھ پاؤں جو فرش پہ اکڑ ہی چکے تھے، برف کے مانند ٹھنڈے تھے۔ میر حاکم سکون سے کھڑا تھا، بنا شرٹ کے۔ گلالہ اس کی ضد کے آگے ہارنے کے سوا کچھ نہیں کر پائی، اور پھر جس طرح اس نے اسے کہا وہ اسی طرح کر گئی کہ شاید بات مان لینے پر وہ اسے روم میں لے جائے۔ لیکن نہیں، اس نے اسے ٹیرس پر پڑے لکڑی کے جھولے پر دھکیلا۔ میر حاکم اندر چل لیں، وہ کانپتی ہوئی بولی۔ نہیں، وہ جذبات سے چور ہوتا اس پر جھکا اور اس کی گردن پہ ٹھنڈے ہونٹ رکھ دیے۔ یکایک اس کے وجود میں ایک ٹھنڈی سی لہر دوڑی جو سردی کو ہلکا کر گئی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میر حاکم نے اس کا ٹھنڈا وجود خود میں چھپا لیا کہ واقعی سردی بہت تھی، اور پھر کچھ لمحوں میں وہ اپنی بے ہنگم سانسوں کو بھرتا اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ گلالہ کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے،
اس نے اپنی ضرورت پوری کر لی تھی۔ وہ اس کا ہلکا پھلکا سا وجود اٹھا کے کمرے میں لے آیا اور بستر پہ لیٹا دیا۔ گلالا کی آنکھیں بند تھیں۔ خود کو ٹھیک کر کے اس نے دوبارہ سگریٹ جلا لیا اور اس کی جانب دیکھا۔ نوٹنکی بند کرو، جان نہیں چھوڑی میں نے بھی تمہاری، اس نے اس پر کمبل پھینکتے ہوئے کہا۔ گلالا نے کوئی رسپانس نہیں دیا تو میر حاکم کو مزید غصہ چڑھا اور لائٹس بجھا کر کمبل میں گھس گیا۔ میر حاکم پلیز، بہت اکڑ ہے نا تم میں، تم مرد کی اکڑ سے ٹکرائے ہی نہیں، ایک لمحے میں ہوا کر دوں گا، وہ دانت پیستا بولا اور اس کے ہونٹوں کو زبردستی خود میں قید کرتا شدت سے اس کی سانسوں کو بے جان کر گیا، یہاں تک کہ وہ ہاتھ مارتی رہی۔ یہی میر، بس ایسی کئی التجائیں تھیں جو سننے کو مل رہی تھیں اسے، یہاں تک کہ فجر کی پہلی اذان وہ سنتا تھک کر سائڈ پر ہوا۔ گلالا میں تمام ہمتیں ختم تھیں، تھک تو وہ بھی گیا تھا، اپنی عزت نے اسے اچھا خاصا تھکا دیا تھا۔ وہ کمبل سر تک تان کے آنکھیں بند کر گیا۔ گلالا کے پاس بھی سونے کے علاوہ اس وقت کوئی راستہ نہ تھا کہ وہ اٹھ کے کچھ کر پاتی۔ ہائی سویٹ ہارٹ، ناشتے کی ٹیبل پہ بیجان گلالا کو دیکھتے وہ بولا تو گلالا سے تھا لیکن پیار بیجان کو کیا تھا۔ رات مزہ تو آیا ہوگا آپ کو، وہ بیجان سے پوچھ رہا تھا لیکن گلالا کو لگ رہا تھا وہ اسے ہی ٹونٹ مار رہا ہے۔ وہ چائے پینے لگی۔ اس نے ابھی ابھی چائے منگوائی تھی چوکیدار سے، خود پیسے دے کر وہ وہیں بیٹھی پی رہی تھی۔ کیا کرتا ہے شرارتی لڑکے، بیوی سے لاڑ اٹھواؤ گے، وہ بولی اور ہنسی، جبکہ میر حاکم نے سر جھٹکا۔ اس میں اتنا مزہ کہاں، وہ اسے دیکھتا بولا۔ بے شرم، بیجان شرمندہ سی ہوئی جبکہ گلالا نے دونوں کو ہی نہیں دیکھا۔ بیجان ایک بات پوچھوں آپ سے، خود بھی چیئر کھینچ کے بیٹھ گیا۔ ہاں میری جان بولو۔ بیجان آپ دادا صاحب کی کیسے خدمت کرتی تھی، کم از کم ناشتہ تو انہیں اپنے ہاتھ سے دیتی ہوں گی۔ گل، بیجان نے گور کر دیکھا تو میر حاکم نے ہنسی ہوگی۔ بیجان ناشتہ ٹیبل پہ ہی پڑا ہے، ہاتھوں کا استعمال کر لیں تو ناشتہ مل جائے گا ان کو، وہ دانت پیستی بولی۔ لو دیکھو ذرا کیسے فراٹے بھرتی زبان ہو چکی ہے اس کی، اٹھو میر کو ناشتہ سرو کرو، بیجان نے گھور کر کہا۔ گلالوں کے اس وقت اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل ہو چکا تھا۔ وہ مشکل اٹھی اور کچھ آڑا ترچھا چلتی میر حاکم تک پہنچی۔ ٹھیک سے چل، یہ کیا انداز ہے مر مر کے چلنے کا، میر حاکم اپنی ہنسی روک رہا تھا۔ بیجان طبیعت خراب ہے میری، یہی نہیں سب کچھ آپ کے لیے، میں بھی آپ کی پوتی ہوں، وہ غصے سے بولی تھی۔ بیجان بھی چپ ہو گئی۔ میر حاکم کی پلیٹ میں ناشتہ پٹک کر وہ غصے سے وہاں سے کچن میں آ گئی۔ وہ جو ایک ملازمہ تھی وہ بھی غائب ہو چکی تھی۔ معلوم نہیں میر حاکم نے کیا کیا تھا یا بیجان نے، بہت نکریلی ہے یہ، بیجان بولی۔ میر حاکم سے جھڑک کر ناشتہ کرنے لگا۔ آپی، گلالا کمرے میں آتے ہی بہن کو کال ملا گئی۔ ہاں گلالا کیسی ہو، کہاں پر ہو، میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہی تھی، زرتاش بے چینی سے بولی تو گل کی آنکھیں بھر گئی۔ اب ایک دوسرے کا سہارا بس وہ دونوں ہی نہیں تھیں۔ ٹھیک ہوں میں آپی، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آہستگی سے بولی۔ زرتاش نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا اس کے اکاؤنٹ میں 2 لاکھ ٹرانسفر کر دیے۔ چیک کرو آگے تمہارے پاس، وہ بولی۔ جی آپی تھینک یو، وہ ہلکا سا مسکرائی جبکہ اندر آتا میر حاکم یہ سن چکا تھا۔ غصہ اس کی ناک پر تھا لیکن بولا کچھ نہیں۔ وہ واش روم میں چلا گیا۔ گل کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی، وہ چپ چاپ زرتاش سے باتیں کرتی رہی، کچھ سکون سا اترا تھا۔ اچھا سچ میں فائز بھائی ایسے، وہ خوشی سے چہکی جب وہ شاور لے کر نکلا۔ میں بہت خوش ہوں آپی آپ کے لیے، کاش میں آپ آتی آپ دونوں کی شادی میں، وہ بولی تو میر حاکم کے کان کھڑے ہوئے لیکن اب بھی چپ تھا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا آپی، وہ کہہ کے کال کر کر کے جہاں میر حاکم آتا تھا اس نے وہاں سے ہر صورت بھاگنا تھا۔ وہ جانے ہی لگی تھی کہ میر حاکم نے اس سے اپنی ضروری چیزوں کی طلب شروع کر دی۔ پرفیوم اٹھا کر دو مجھے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ گلالا ہلکی چال چلتی اس تک پہنچی اور پرفیوم اٹھا کر اس پر چھڑکا۔ درد ہو رہا ہے تو یہ پین کلر رکھی ہے، اس نے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ حرام کی، تو دوائی بھی نہیں کھا سکتی تم منگا لینا۔
گلالا نے میز پر پرفیوم پٹک دیا اور چلی گئی۔ میر حاکم مٹھیاں بیچ گیا۔ وہ زرتاش سے پیسے مانگنے کا ذریعہ بنا رہی تھی، بھیک مانگ رہی تھی لوگوں سے۔ غصے میں تھا لیکن بولا نہیں۔ کچھ دیر کا کام تھا، اس میں نکل گیا۔ کافی سخت سیکیورٹی میں تھی وہ اس وقت۔ میڈم آپ کے فادر لینے آئے ہیں، پلیز انہیں آنے مت دیجیے گا، اس نے گارڈ سے کہا۔ کیوں نہ آنے دے؟ باپ کو دروازے پہ رکھو گی؟ ارمان اندر داخل ہو گیا تھا، زبردستی ہی صحیح۔ بابا، وہ دور ہوئی۔ بہت پڑ لگ گئے ہیں تیرے، جائیں یہاں سے، آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو میں کون سا بنانے آیا ہوں؟ لیکن باپ، وہ تمہارا یہ نہیں ختم کر سکتی تم، اس نے اس کا ہاتھ جگڑا۔ بابا چھوڑیں۔ گارڈز آگے بڑھے کر ارمان نے بندوق نکال کر زرتاش کی کنپٹی پر رکھ دی، اور اس کی کھوپڑی اڑا کر یہیں قصہ ختم کر دوں گا، وہ سنجیدگی سے چیخا۔ جبکہ زرتاش وہ بندوق اور اپنے باپ کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ باپ تھا جو بیٹے کے سر پہ بندوق رکھ کے کھڑا تھا۔ گارڈز کو اس نے پیچھے ہٹایا اور باپ سے ہاتھ چھڑا لیا۔ مجھے بتائیں کہاں جانا ہے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ شادی ہے تمہاری، کس سے؟ وہ پوچھنے لگی۔ یہ ضروری نہیں جاننا بابا، وہ چلا اٹھی، لیکن ارمان نے بندوق نہ ہٹائی۔ میں فائز سے شادی کر رہی ہوں شادی، آپ کی راہ میں کانٹا نہیں بنوں گی۔ کتنا بڑا کانٹا تم ہو، اتنا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ چلو، وہ دوبارہ سے کھینچنے لگے۔ اس کی ملائی جیسی رنگت میں سرخیاں گھل گئی تھیں۔ زرتاش نے نفی میں سر ہلاتے پیچھے قدم لیے، جبکہ ارمان نے اسے باہر کی جانب گھسیٹا، اور اچانک پیچھے سے ایک گارڈ نے ارمان کا ہاتھ جکڑ لیا۔ وہ گولی چلانا چاہتا تھا کہ اس نے ہاتھ اوپر کیا تو لائٹ میں جا کر لگی۔ زرتاش اس شور پر گھبرا کے کانوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ اس نے بے بسی سے چاروں سمت دیکھا، اس کا باپ اندھا دھند گولیاں چلا رہا تھا۔ گارڈز اسے روکنا چاہ رہے تھے۔ زرتاش کانوں پر ہاتھ رکھتی ٹیبل کے نیچے ہو گئی۔ اسے شور سے خوف آتا تھا، اس کا سر پھٹتا تھا، وہ یہ شور برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ پلیز رک جاؤ، پلیز بند کر دو یہ شور، پلیز۔ وہ اس شدت پر خود کو سنبھال نہیں پائی، یہاں تک کہ اس کا سر درد اتنا بڑھا کہ وہ بے ہوشی میں اتر گئی۔ اس کے بعد وہ نہیں جانتی کیا ہوا اس کے ساتھ۔